नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि व क़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह का नाम लेकर 10वें रुकू का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो गुज़िश्ता हफ़्ते हमने बात की थी या गुज़िश्ता रोज़ जो हमने बात की थी उसके अंदर आपके इल्म है कि बनी इसराइल का तस्करा यहाँ चल रहा है और बनी इसराइल को एज़ ए उम्मत मुस्लिमा के सामने रखा गया है कि मुसलमानों तुमसे पहले एक उम्मत थी और उसमें भी हमने एक रसूल को बप्पा किया था, फिर उन्होंने नहीं मानी उनकी बात और मनमानी ज़िंदगी गुजारी और उस किताब के ऊपर नहीं चले जो उनको अता की गई थी, उसमें तहरीफ़ की, उसे कम कीमत में बेचा और उसमें तब्दीलियाँ की। तो इस बाइस ऐसे कई जराइम उनके यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको हटाया गया और नई उम्मत मुस्लिमा की तश्कील की गई। वो बात इंशाल्लाह आगे आ जाएगी। अभी जो यहूद के जराइम हैं उसकी लिस्ट चल रही है कि हमने अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने किस किस तरह से इन पर इनामात किए और किस किस तरह से इन्होंने उसकी रूगर्दानी की। आगे इरशाद होता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, और जब हमने बनी इसराइल से इकरार लिया कि अल्लाह के सिवा वो किसी की बंदगी ना करेंगे। वबिल वालिदैन एहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, फिर रिश्तेदारों यतीमों मिस्किनों के साथ भी एहसान करते रहेंगे और आम इंसानों से अच्छी बात कहेंगे। वक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, और नमाज कायम करेंगे और ज़कात देते रहेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून, और बहुत थोड़े लोग थे जो इस पर रहे, बाकी सब फिर गए। तो और तुमको इसका इकरार का अब ध्यान भी नहीं रहा। व अंतुम मुअरिज़ून, और तुम एरास करने वालों में शामिल हो चुके हो। यहाँ पर बनी इसराइल को बताया गया है कि बनी इसराइल से किस तरह से मीसाक लिए गए। मीसाक दरअसल पुख्ता वादे को कहते हैं, और पीछे भी हम पढ़ाए हैं किस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने उनसे मीसाक लिए थे। और यहाँ पर भी फरमाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मीसाक तौहीद से मुताल्लिक़ लिया गया है यहाँ पर। और ये वाक़या ये है कि हर उम्मत से यही बात होती रही है कि वो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यहाँ पर वही बात आ रही है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि हमने बनी इसराइल से जब मीसाक लिया था तो ये बात तय की गई थी कि ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। देखिए अल्लाह तबारक ताला के हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन के हुकूक यहाँ बयान किए जा रहे हैं। और कुरान हकीम के मुताले से पता चलता है कि कुरान हकीम में 4 जगह पर 4 मुकाम पर अल्लाह तबारक ताला ने अपने हुकूक के फ़ौरन बाद वालिदैन के हुकूक रखे हैं। लिहाजा सूरह लुक़मान में भी मिल जाएगा हमें, और दीगर सूरतों में भी ये बात आएगी, शायद आले इमरान में भी इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ पर ये बात फरमाई जा रही है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करें, सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की इबादत करेंगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। देखिए अल्लाह ताला के फ़ौरन बाद दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा हक़ है तो वो हमारे वालिदैन हैं, और वालिदैन में से भी वालिदा का हक़ सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये बात हमें मिल जाती है कि एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। फिर उस सहाबी ने फरमाया कि फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारी वालदा। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह फिर उसके बाद कौन है? तब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके बाद तुम्हारे वालिद मोहतरम है। यानी कि वालिदैन में भी वालिद से 3 गुना ज़्यादा वालिदा का हक़ है। और वाक़या ये है कि वालिदा की जो कुर्बानियाँ होती हैं और जो मोहब्बत होती है वो उतनी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। किस तरह तकलीफ़ झेल कर 9 महीने वो पेट में रखती है, फिर खून की तरह दूध वो 2.5 साल तक पिलाती है, और फिर उसकी एक यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंसान के बच्चे को पालना। आप देखते हैं कि बकरी का बच्चा भी अगर जब पैदा होता है तो थोड़ी देर में ही वो हिल के और खड़ा हो जाता है, और इसी तरह मछली का बच्चा तो पैदा होते ही छोटा सा वो तैरने लग जाता है।
انسان کے بچے کو پاؤں پیدل چلنے میں بھی 2.5-3 سال لگ جاتے ہیں، گھٹنوں گھٹنوں چلے گا، پھر ایک ایک ادا اس کی نرالی ہوتی ہے۔ اور خصوصی طور پر والد تو دیکھیے ایک بار اپنے الگ ہٹ کے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کفالت کی ذمہ داری میں لگے ہوتے ہیں، لیکن والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کو 2.5 سال تک دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے، اس کی ہر ادا کو نہار رہی ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اولاد جب تھوڑا تھوڑا بڑے ہوتی رہتی ہے، جب والدین بھی اس کو گود میں لیتے ہیں، والد بھی گود میں رہتے ہیں، اور جب وہ بچہ معصومیت سے پوچھتا ہے کہ پاپا وہ کیا ہے، پاپا کہیں گے بیٹا کوا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے پاپا وہ کیا ہے، پھر والد کہیں گے بیٹا کوا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے پاپا وہ کیا ہے۔ تو بچے کو ایک رٹ سی لگی ہوتی ہے، بار بار وہ پوچھتا ہے، اور کبھی بھی اس کے والد اریٹیٹ نہیں ہوتے ہیں والدین، اور اس کو اسی محبت اور اسی شفقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کوا ہے۔ اور یہی اولاد جب سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے جوان ہونے کے بعد والدین کے سامنے، اور اگر وہ کہیں جا رہی ہے اور والد صاحب نے پوچھ لیا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، وہ جواب دے گا کہ پاپا ابا جان مارکیٹ جا رہا ہوں۔ پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا پاپا بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو وہ پھر جواب دے گا۔ اس کے جواب میں اس کے ٹون میں فرق آ جائے گا کہ بتایا تو ہے نا مارکیٹ جا رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھیں گے تو پھر وہ یعنی کہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کو، یا سننا کم کر دیا ہے آپ نے، کسی بھی طرح کا الفاظ سننے کے لیے آپ تیار رہیے اس نوجوان سے۔ اگر وہ با اخلاق نہیں ہے، اگر اس کی تربیت اسلام پر نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ڈوگرے تو چپ چاپ بیٹھا رہے۔ اور ایسے بھی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی بچے اپنے والدین کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کیجئے، یہاں یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دراصل یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم کو بھی سمجھنی ہے کہ کیا کیا چیز ان کے یہاں آ گئی اور کیا کیا چیز ہمارے یہاں ہے۔ یہ بتایا جا رہا، آگے ہم پڑھ لیں گے کہ والدین میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان سے اف تک مت کہو، تف تک مت کہو، اتنا زیادہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ آنا ہے۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ والدین کے جو ہے وہ والد جو ہے جنت کے دروازہ ہے، اور والدہ جو ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو پاتا ہے۔ جو حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کے بعد جو والدین کا حق ہے، اور ایک شادی شدہ بیٹا ہے، کنوارا جو بیٹا ہے، اس کی زندگی الگ ہے، بچہ بچی جو بھی ہیں، بچیاں بھی جو ہیں، بچیاں ایسی ہیں کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچیاں ماں کو جنیں گی، یعنی ماں باپ کو اپنے اولاد سے بات کرنے میں یہ خدشہ رہے گا کہ پتہ نہیں کیا جواب سننے کو مل جائے گا، پتہ نہیں کیا بات کہہ دے گی یہ لڑکی، پتہ نہیں۔ تو یہ بچیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی حدیثوں کی مصداق نہ بن جائیں جن کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ہمیں بچنا ہوگا۔ لہذا یہاں ارشاد فرمایا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور صرف والدین ہی نہیں، وَذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، وَالْيَتَامَى یتیم جن کے والدین معاشرے میں نہیں ہیں، جو کہ بالکل جسے ہم کہیں کہ بالکل آپ کے اوپر ہی آ گئے ہیں، بہت سے رشتہ داروں میں بھی ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان سے اچھے سے بولنا، والمساکینی اور وہ لوگ جو کہ مسکین ہیں، یعنی کہ بہت دب کر رہ گئے ہیں، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھی حسن انداز سے بات کی جائے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم بس کچھ لوگ اس میں سے باقی رہے، وانتم معرضون اور تم تو اعراض کرنے والوں میں شامل ہو گئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کرو گے، یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے جب منع کر دیا ارض فلسطین میں اترنے سے، 40 سال تک یہ اس زمین پر بھٹکتے رہے، وہی قید خانہ ان کا بن گیا۔ اس 40 سال کے وقفے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب سے جا ملے، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے نبی تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کی قیادت کے اندر پھر انہوں نے جہاد کیا، فلسطین میں دھیرے دھیرے ان کی فتح ہونا شروع ہوئی، اور پھر ایک شہر فتح ہوا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ تو جب پورا فلسطین فتح ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک حکومت قائم نہیں کی مرکزی، بلکہ جو 12 قبیلے تھے، آپ نے پڑھا پیچھے، وہی 12 ریاستیں وہاں قائم کر دیں۔ اب جب 12 ریاستیں وہ قائم کر دیں تو پھر ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو ان کو نکال بھی دیتے تھے۔
اب وہ جب ان کو نکال دیتے تھے یا باہر کے دوسرے کوئی لوگ جو انکاری ہیں وہ ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے یا ان کو اسیر بنا لیتے تھے، بندی بنا لیتے تھے، تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے بھی تھے کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے قبیلوں کو یا ہماری کاسٹ کے لوگوں کو ہم کسی کے یہاں اسیر نہیں بننے دیں گے، ہم تو چھڑائیں گے، ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ تو بھئی رب نے تو حکم یہ بھی دیا تھا کہ تم نہیں لڑو گے، زمین میں فساد نہیں مچاؤ گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو ایک کام پر تو عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک حکم پر تو عمل نہیں ہو رہا ہے، دوسرے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو قوموں میں پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ بعض احکام ماننا اور بعض سے انکار کر دینا۔ اب یہ واقعہ سمجھ لیں پہلے کیا بات ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے تم سے یہ میثاق لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اس پر گواہ بھی تھے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر کیا ہوا، پھر تم ہوئے کہ اپنے ہی بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو اور ظلم اور گناہ پر جتھے بازی کرتے ہو اور لوٹ بازی کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اگر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم اپنے ان پہ ظلم کرتے ہو، جتھے بازی کرتے ہو، لوٹ بازی کرتے ہو، اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کے پکڑ میں آ جاتے ہیں، کہیں اور جا کے اسیر بن جاتے ہیں، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھروں سے بے گھر کرنا ہی حرام کیا گیا تھا۔ محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا ہماری کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی جزا کیا ہے مگر یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ جو آخری آیت، آخری ٹکڑا آیا اس آیت کا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ابدی حقائق آئیں گے، اس میں اپنے آپ کو رکھ کر اس کو آیتوں کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں خود اترا جائے، خود محسوس کیا جائے کہ یہ بات کس کی، پچھلوں کی داستانیں نہیں ہیں، یہ پچھلوں کی داستانیں یقیناً پڑھائی جا رہی ہیں آپ کو، لیکن آپ کو نالج کے لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اس کے اندر اتر کر غور کیا جائے انسان کو کہ یہ کہیں میرے پہ تو منطبق نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہماری کتاب، ہماری شریعت، ہمارے قانون کی کچھ باتوں کا اقرار ہے اور کچھ کا انکار ہے، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اور اگر یہاں پر بات کر لی جائے تھوڑا رک کر، تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ اس آیت کے اس جز کے نرغے میں آ چکی ہے۔ یہ پورے ٹکڑا، یہ جز جو ہے سیدھا سیدھا منطبق ہو رہا ہے امت مسلمہ پر، کہ بعض احکام تو سر پر رکھے جائیں گے اور بعض احکام جو ہے پیروں تلے روندے جائیں گے۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ نماز تو ہم پڑھیں گے اور ٹھیک ویسے پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس پہ ہم جھگڑیں گے بھی، لیکن سودی کاروبار آپ کیا بھی، میرے یہاں بھی، شرعی پردہ آپ کیا بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے معاملے ہیں جس پہ ہم نے خاموش اکتفا کر لیا ہے۔ فجر کی نماز اگر گول ہوتی ہے تو ہوا کرے، جمعہ نہیں چھوٹنا چاہیے، تو بھئی یہ کوئی دو اللہ ہیں، جمعہ کسی اور اللہ نے فرض کیا ہے اور یہ کسی فجر کی نماز کسی دوسرے اللہ نے فرض کی ہے، تو گویا کہ جمعہ جس نے فرض کیا اس کو مناؤ، نہیں۔ اسی طرح جو کاروباری طبقہ ہے اس نے اپنے اوپر سود جائز کر رکھا ہے، کیا کریں، کاروبار ہے تو سود تو بھئی لینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ جو ملازمت کر رہا ہے طبقہ، جو سرکاری اس میں ہے، انہوں نے اپنے آپ پر رشوت جائز کر رکھی ہے۔ تو ایسے ہر انسان نے ہر اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کام جائز کر رکھے ہیں جو کہ شریعت نے انہوں نے منع کیے تھے۔ یہاں پر ایک افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گنوا کر دنیا کی زندگی خریدار بنے بیٹھے ہیں، دنیا کی زندگی کے خریدار بنے بیٹھے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب اور انہیں کبھی کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے والے ہم تھے اور ان کے پیچھے بھی ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا، ان کو روشن دلائل دی، اور روح القدس جبریل کے ذریعے ہم نے ان کو قوت عطا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایسی جب کبھی رسول تمہارے پاس آئے وہ ایسی تعلیم لائے کہ تمہارا جی اسے چاہا نہیں، پھر تم تکبر چھوڑنے کو تیار نہ تھے، رسولوں کے ایک طبقے کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کا خون بھی کر ڈالا۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول اور انبیاء کے ضمن میں بات آ رہی ہے کہ آپ نے بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا، بہت سے رسول تو قتل ہوتے نہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ رسول اور نبی میں بہت بڑا فرق یہی ہے کہ نبی قتل ہو جایا کرتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں جو کہ ملتے جلتے ہیں، بسا اوقات ہم ایک دوسرے کو اس کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ حروف اپنے آپ میں، وہ الفاظ اپنا مفہوم رکھتے ہیں۔ جیسے اتباع اور اطاعت دونوں ہم ایک آدھ بار اس میں استعمال کر لیتے ہیں ہم معنوں میں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، الگ الگ لفظ ہیں۔ اسی طرح اسلام اور ایمان یا مومن یا مسلم، یہ بھی دونوں ہم ایک دوسرے کے مترادف استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ اپنا مفہوم باقاعدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح موت اور فوت دونوں الفاظ ہم معنوں میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح جہاد قتال، لوگ قتال کو جہاد سمجھنے لگتے ہیں، تو ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح نبی اور رسول، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لفظ ہے اور اپنے مقام پر اس پہ اور مزید گفتگو کی جائے گی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، نہیں بلکہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی ان پر ان کی انکار ہونے کے سبب، ان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کو پہنچی اللہ کی طرف سے کتاب جو سچ بتلاتی ہے اس خبر کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس کے پہلے کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس خبر کی لوگوں کو اطلاع بھی دیتے تھے۔ علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور منتظر بھی تھے، پس جب پہنچ گئے ان کے پاس جسے پہچانتے بھی تھے پھر بھی انکار کیا تو اللہ کی لعنت ہے ایسے انکاری لوگوں پر۔ یعنی کہ یہ بات آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور سمجھ لیں کہ مدینہ کے اندر جو قبیلے آباد تھے یہود کے، 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور ایک اور قبیلہ ہے پیچ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے تو یہودیوں کے آباد تھے اور 2 قبیلے عربوں کے آباد تھے، اوز اور خزرج، اور ادھر بنو قینقاع، بنو نذیر، ایک قبیلہ اور ہے۔ تو یہ 5 قبیلوں سے مدینہ کی بساوٹ تھی، اور یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آ کر بس گئے تھے تو وہ اپنی کتابوں کے باعث بس گئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور کھجوروں والے دیش میں ہوگا۔ تو وہ لوگ باتیں بھی کرتے تھے اور یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ آئیں گے، تو اکثر ان کی یہاں پر عربوں سے بھی لڑائی ہوتی تھی جو عرب جو قبیلے تھے، لیکن عام طور پر یہ بزدل قوم ہے، پتھروں کے پیچھے پتھروں سے حملہ کرنے والی ہے، گھروں کے پیچھے سے پتھر پھینکنے والے ہیں، لہذا یہ یہودیوں کی خاص بات تھی۔ تو یہ کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے قتال کریں گے اور تمہیں ہرائیں گے، یہ بات یہ کہتے تھے۔ اور اوز اور خزرج کے عرب قبیلوں نے یہ بات یہودی قبیلوں سے سن رکھی تھی، لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ سے جب خبریں مدینہ پہنچتی رہیں، اور جب یہ ہم کہیں کہ اوز اور خزرج کے کچھ قبیلوں کے کچھ لوگ
جب حج کے لیے یہاں آئے یا کاروبار کے لیے یہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو پہنچی اور بیت عقبہ اولا یہاں پر ہوئی اور 6 افراد شروع کے اندر یہاں پر ایمان لائے، پھر 12 افراد ایمان لائے، اسی طرح کر کے یہاں پر بات پہنچ چکی تھی۔ اور اوس اور خزرج نے چونکہ یہ باتیں ان سے سن رکھی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے حق میں بہتر یہ ہو گیا کہ وہ لوگ ایمان لانے میں پہل کر گئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو ان لوگوں نے لبیک کہا اور انہوں نے آپس میں یہ بات سمجھ لی کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی خوشخبری یا جن کے بارے میں تذکرہ یہ لوگ کرتے رہے یہودی، اس سے پہلے کہ وہ ایمان لے آئیں ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اور ان کا ایمان لانا ان کے لیے یوں نفع بخش ہو گیا کہ وہ صرف یہی سوچ کر پیچھے ہٹتے رہے یہودی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، حالانکہ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہی، پہچان گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے انکاریوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے سمجھتروا بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا، انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا کہ اپنی جان بیچ کر کفر کو خریدا، اللہ کے نازل کیے کلام کا محض اس ضد پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنی پسند سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اپنے فضل سے نواز دیا، پس غضب پر غضب کے حقدار بن گئے۔ ایسے منکروں پر خدا کا عذاب ہے جو انہیں رسوا اور ذلیل کر ڈالے گا۔ یہ ہوتی ہے وہ بات جب دعوت حق سامنے آ جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعوت حق پہچان تو جاتے ہیں کہ بات تو آپ ہی کی صحیح ہے، لیکن ہماری چودراہٹیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ جب بھی قرآن حکیم کی دعوت اٹھتی ہے تو اسی طرح کے یعنی کہ 3 طرح کے لوگ معاشرے میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ جو آگے بڑھ کر لبیک کہیں گے کہ آمنا اور صدقنا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کفر کیا والذین کفروا وکذبوا، ہم جھٹلاتے ہیں اور ہم انکار کرتے ہیں ہم، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بین رہتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، چلتے ہیں، دعوت کو قبول کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں تو نقصان ہے، اس میں تو یہ چھوڑو، اس میں تو گھر بار چھوڑو، کام چھوڑو، اس میں حرام حلال کا مسئلہ، تو بھئی اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے ہم، تو یہ منافقت والی زندگی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی بات فرمائی گئی کہ ان کے لیے اللہ کا غضب ہو گیا اور ان کے لیے وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے ہی انکاریوں کے لیے دردناک عذاب، بالکل احانت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر اترا ہے اور جو اس کے بعد نازل کیا گیا ہے، اس کا انکار ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کلام تو سچا بتلاتا ہے کہ ان کے پاس والی جو کتاب ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ کہہ دیجئے کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس کے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کا خون کیوں بہا ہے؟ یعنی کہ تمہارے ہاتھ تو نبیوں کے خون سے بھرے ہوئے ہیں اور تم اس پر ایمان نہیں، کتنی ان کو دعوت دی جا رہی ہے، کتنی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو کہ آپ کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو ہماری کتاب پہ ایمان لائیں گے۔ آپ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچ بیان کرنے والی ہے، جو تمہاری کتابوں میں بات لکھی ہوئی تھی وہی بات کو یہ سچ بیان کر رہی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ ایمان کے دعوے میں جب تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ تم نے انبیاءوں کا خون کیوں کیا ہے؟ کیوں تمہارے ہاتھ تو نبیوں کے قتل سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم بچڑے پر نچھاور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا، وہی ظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے اقرار کیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کر حکم دیا قبول کرو اسے جو کچھ کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور اس کو پکڑو قوت کے ساتھ اور رکھو دھیان اور دھیان سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کیا تم کو ایسی بری بری باتیں سکھاتا ہے؟
یعنی کہ یہ باتیں ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، تم تو شرک میں مبتلا ہوئے جاتے ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہمارے لیے تو آخرت میں بالکل ہمارے گھر تیار رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو بھئی جس کا دعویٰ یہ ہو تو وہ تو پھر موت کی تمنا کرے گا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم تو موت کی تمنا کرو، پھر تو تمہیں دنیا کی زندگی ایک قید خانہ لگنا چاہیے کہ تمہارے جب گھر بک ہیں، تمہارے ہوٹل میں بڑے بڑے روم بک ہیں، تو پھر تم یہاں جنگلوں میں کیوں پڑے ہو؟ تم تو کہو گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں تو ہمارے روم میں جانا ہے، گویا کہ۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ اپنے ہاتھوں کے کالے کرتوت جو پہلے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور عام لوگوں سے بہت زیادہ زندگی کے حریص ہیں اور جینے کے لالچی ہیں، جینے کے لالچی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ان میں سے ایک ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش 1000 برس تک زندہ رہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو سامنے رکھ کے کہ دراصل یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس بابت، کیونکہ انہوں نے جو گناہ آگے بھیجے ہیں، جو انہوں نے اعمال جو آگے بھیجے ہیں، اس کے بابت تو یہ بچتے رہیں گے ان سب چیزوں سے کہ سامنا نہیں ہو جائے ہمارا، لیکن سامنا تو ہو کر رہے گا۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر جو بات بسی ہوئی احرص الناس علی حیاۃ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوب جئیں، مرنا ہی نہیں چاہتے یہودی۔ وہ من الذین اشرکوا، اور ایسے ہی شرک کرنے والوں کا بھی حال ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ایک ایک کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک 1000 سال جئیں گے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ 1000 برس کسی کی عمر مل بھی جائے تب بھی عذاب سے بچنے کا سبب تو نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر 1000 برس کی بھی زندگی مل جائے اس کے بعد بہرحال پھر موت ہے۔ تو یہ زیادہ لمبی عمر ہونا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب نہیں پائیں گے یا اس کی جزا نہیں پائیں گے، بالآخر موت ہے۔ اور موت کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سامنا بھی ہے اور اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور اس کے بعد جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم